लकीर का फकीर किसे कहते हैं, आइए आपको यह भी दिखा दें। इजलास की सदारत एक खातून कर रही थी। सबने उन्हें मैडम प्रेसिडेंट कहकर पुकारा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जो लिख कर दिया गया था उन्होंने तो वही पढ़ना था। तो मैडम के बजाय मिस्टर प्रेसिडेंट कहना ही बेहतर समझा। इमरान तो जुमा 8 दिन इस दरवाजे से आया, उस दरवाजे से निकल गया या निकाल दिया गया, जो भी है 40 प्लस माइनस यही लोग हैं। मुल्क जहां आज तक पहुंचा है, आपने बात की इसहाकडार की, वही इसने पहले कौन सी तोप चलाई थी जो अब चलाएगा? और ये कौन सा जमाना है भाई? तो फिजिकल प्रेजेंस की तो जरूरत ही नहीं है। वो कैडेट कॉलेजेस हैं, उनकी दुनिया ही और है। अमेरिकन स्कूल है, उसकी दुनिया ही और है। HSN है, उसकी दुनिया ही और है। निसाब कुछ, हिसाब कुछ, उस्ताद कुछ, चले वो एक कौम बना रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। In search of gold, we lost the diamond. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और अब बात होगी। जी नाज़रीन, अब बात होगी मुल्की वक़ार की, मुल्की साख की। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म किस तरह से हर महाज पर नाकाम हो रहे हैं, फिर चाहे वो अंदरूनी महाज हो या दुनिया के सामने मुल्की मुकद्दमा लड़ने का महाज। रूस के सदर से मुलाकात हो या अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर, शहबाज शरीफ अपनी हरकत से दुनिया को लुत्फानंदोज करते रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुल्की वक़ार को भी दाव पर लगा दिया है। बहुत सी बातें हैं करने को, लेकिन सबसे पहले वक्त हुआ है वीकली राउंड अप का। नवाज शरीफ की वतन वापसी की कोशिशें, इसहाक डार की 7 अक्टूबर से पहले वतन वापसी की तस्दीक, पंजाब में हुकूमत तब्दीली की कोशिशें भी तेज होने क्या जा रहा है। शहबाज शरीफ की आलमी सतह पर रुसवाई का सिलसिला जारी। शंघाई ताउन तंजीम और मलका की आखिरी रसूमात के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के महाज पर भी इंपोर्टेड सरकार बुरी तरह फेल। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी, लेकिन हुक्मरानों की अय्याशियों का ना खत्म होने वाला लामुतनाही सिलसिला जोरों शोर से जारी। आलमी बिरादरी को क्या पैगाम जाएगा? इमरान खान की लॉन्ग मार्च की तैयारियां, इंपोर्टेड सरकार का 25 मई के रियासती जबर की याद ताजा करने का ऐलान, बढ़ती बेयकीनी, अबतर होती मुआशी सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम और तसादुम का खतरा, मुल्क में होने क्या जा रहा। नाज़रीन किराम, मैंने सोचा कि आज आपको माजी में ले जाऊं और आपके जहनों को हमकिनार करूं, आपको दिखाऊं कि दर हकीकत बतौर कौम आज हम पस्ती की किस हद पर खड़े हैं और हमने रिजीम चेंज में क्या खोया और क्या पाया। आज का याद माजी सेगमेंट इमरान खान साहब के नाम। India must lift this inhuman curfew. Certain Western leaders equated terrorism with Islam, Islamic terrorism, radical Islam. What is radical Islam? There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी, सीनियर कॉलम निगार, कई किताबों के मुसन्निफ और हम सब के उस्ताद जनाब हसन निसार साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पूरे मुल्क को सैलाब ने घेरा हुआ है, लेकिन दौरे ख़त्म नहीं हो रहे, तस्वीरों का शौक उतर नहीं पा रहा हमारे वज़ीर आज़म साहब का। हम तो समझने से कासिर हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बतौर मकरूज कौम ये अय्याशियाँ, ये दौरे हमें ज़ेब देते हैं और आलमी दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है? नहीं, कुछ तो खैर कंपल्शंस होती हैं, मजबूरियां होती हैं स्टेट की। ये बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे जो आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। पूरा मुल्क पानी में गर्क है, पूरा मुल्क कर्ज़ों में गर्क है, दैट इज़ अ रियलिटी। लेकिन मर्ग वाले घर में भी एक आध दिन के नारे के बाद रूटीन की तरफ लौटना शुरू हो जाता है मामला। ज़िंदगी है और इसी तरह चलती है। असल बात यह है कि जो आपने UN का और ये कि जी मजाक बना, कहाँ कहीं समझ नहीं आ रही, कहीं वो पता नहीं वो पुतिन की तकरीर का, मैं इस तरह की चीज़ें पढ़ रहा था।
اصل بات آپ نے نا بہت ہی امبیرسنگ تھی. میرے پاس، میں سیل فون نہیں رکھتا، میں اس کا استعمال نہیں جانتا، میں ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں. مجھے آج پارک میں واک کے دوران کسی نے ایک ویڈیو دکھائی یونائٹڈ نیشنز میں بات کرتے ہوئے، پرائم منسٹر جو تھوک سے اندازہ لگائیں صفحے الٹ رہے تھے. میں اس شوق سے نہیں نکلا. باقی تو ٹھیک ہے ہمارے مقدر میں، لیکن یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو مینیج ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں میرے ڈیسک پہ شروع سے، مطلب اس کے لیے آپ اس کا کوئی چھوٹا موٹا کو بندوبست کر لیں. واٹ واز دا پرابلم؟ آپ یہ اگر یہی صورتحال نہ ہوتی جن کی طرف آپ نے مختلف اشارے کیے ہیں تو آج پاکستان اس حد تک تو ظاہر ہے نہ پہنچا ہوتا. کیونکہ پارٹیشن کے فوراً بعد غربت، ذلت، بے سر و سامانی سب کچھ اپنے عروج پہ تھا. ہمارے آفیسز میں کامن پینس تک موجود نہیں تھیں، لیکن یہ ملک مقروض نہیں تھا، بلکہ الٹا اس نے ہندوستان سے غالباً 75 کروڑ 75 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جس پہ خود گاندھی جی نے وہ بھوک ہڑتال کی اور اپنی اسٹیٹ سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کا بننا نہ بننا وہ اپنی جگہ پہ، ہم خوش ہیں یا نہ خوش ہیں، لیکن یہ ان کا حق بنتا ہے، اب ان کو دو. یعنی جب پاکستان بنا، زخموں سے چور ملک، دو چیزیں، ایک تو مکمل تھا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان، دوسرا یہ کہ مقروض نہیں تھا. آج ملک 2 لخت ہوئے بھی مدتیں بیت چکی ہیں، لوگ بھول بھی چکے ہیں، نئی نسل کو پتہ بھی نہیں ہے یہ جو بنگلہ دیش ہے کبھی مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا. اچھا، دوسرا آنے والی نسلیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے گروی رکھی ہیں. عمران تو جمعہ 8 دن اس دروازے سے آیا، اس دروازے سے نکل گیا یا نکال دیا گیا، جو بھی ہے، یہ 40 پلس مائنس یہی لوگ ہیں. ملک جہاں آج تک پہنچا ہے، آپ نے بات کی اسحاق ڈار کی، وہی اس نے پہلے کون سی توپ چلائی تھی جو اب چلائے گا؟ اور یہ کون سا زمانہ ہے بھائی؟ تو فزیکل پریزنس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی ریزگاری تو نہیں گننی، نوٹ گننے ہیں، کیشیئر ہے بینک کا، وہ زیرو خزانہ ہے، انہیں تو پالیسی لینی ہے. وہ چند معاملات ہیں، میجر ڈیسیشنز ہیں، جن کی امپلیمنٹیشن میں فقر لے گا. یہ کہانی اور ہے بھائی. اندازہ لگاؤ، نیب 25 سال پرانے کیسز کھول رہی ہے. اس کا مطلب ہے جو آج بند ہو رہے ہیں یہ 25 سال بعد کھلیں گے. تو حساب کتاب قبروں میں جا کے لوگے. کیا ملک ہے جو کیسز اپنے منطقی انجام میں، رائٹ رانگ کی بات نہیں کر رہا، میں معصوم کی اور ملزم کی یا مجرم کی بات ہرگز نہیں کر رہا. کیسز ہیں نا، اسٹیٹ کا بے تحاشا پیسہ اور وقت اس پہ لگا ہے نا، تو لاجیکل اینڈ تک جانے تو تم نے ویسے ٹھپ دیا. ملک کیا ہے؟ یہ تو ماسی کا بیڑا ہے، جو مرضی کرتے پھرو. اچھا 25 سال پہلے آج کھول رہے ہو، کیوں بند کیے تھے؟ اچھا اگر آج کھول رہے ہو تو اس کا مطلب ہے جن کیسز کو آج بند کر رہے ہو وہ 25 سال بعد کھولیں گے تو بندے کہاں ہوں گے؟ یہ ٹوٹل ایک کنفیوژن، ایک بالکل. مجھے تو سچی بات ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹ والی بات ہے نہیں ہے. عجیب و غریب تجاویز، اتنے بڑے منصبوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایسی ہانک رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی. میں حیران رہ گیا. ایک پرنسپل مجھے چند دن پہلے تھے کہ جی وہ ایون فیلڈ والا، وہ تو دیکھیں نا جی پاکستانی تو جا کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ادھر رہتے ہیں. میں نے کہا یار وہ سالوں رہتے ہیں اور وہاں اور کون رشتہ دار رہ رہا ہے؟ بیٹے ہیں اور خود ہیں، سمدھی ہے اور خود ہیں، سٹاف ہے، آفس ہے. لیکن نہیں، جنہوں نے نہیں سمجھنا، جنہوں نے نہیں ماننا، وہ اپنی آدھا پاکستان بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لوگ جاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں عزیزوں اقارب کے پاس ٹھہرتے ہیں. اگر وہاں جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن میں اتنی گریس ہوتی ہے کہ سگے بہن بھائی بھی ہوں تو وہ نہیں، وہ اپنا بندوبست ادا کرتے ہیں. بٹ تو اس طرح کی صورتحال میں اتنے سنجیدہ سوال آپ کرتے ہو. مجھے آپ کی ایج کا اندازہ نہیں ہے، تو ہماری عمر تک باتیں آتے ہیں تو بس بندہ ٹھیک ہے. کیونکہ میرا یہ پروفیشن ہے، مجھے
لکھنا بولنا پڑتا ہے تو میں کر رہا ہوں. ادروائز یہ all these questions are irrelevant. یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان میں سے کسی سوال کا کوئی مطلب نہیں. میں نے ابھی آپ کو کہا, آپ اے لیول او لیول کرنے والے بچوں سے سروے کریں, جا کے جائیں پرائیویٹ 100 بچوں سے پوچھیں کہ یہ بنگلہ دیش کبھی گئے ہو, یا خود نہیں کو ہنٹ دینا, ان کو نہیں پتا. جو آج ٹین ایجرز ہیں ہمارے اور اچھے ہائی پروفائل سکولز میں پڑھ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا بنگلہ دیش ان کو گواچے ہوئے بھی صدیاں بیت گئی ہیں. لا اینڈ آرڈر ہے, یہ وہ. کل تک میں حیران ہوتا ہوں, ون فیلز انسلٹیڈ کہ کل لوگ جو پیشیاں بھگت رہے ہیں, جیلیں بھگت رہے ہیں, مقدمے بھگت رہے ہیں, وکیلوں کے بھاگے پھر رہے ہیں. سڈنلی آنکھ کھولتی ہے تو پتہ لگتا ہے جی یہ اقتدار میں ہے. اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ لاڈلا ہے, وہ اچھا لاڈلا ہے بھائی, جسے آپ نے باہر کا رستہ دکھا دیا ہے وہ لاڈلا ہے, اور جن کو تشتری پہ رکھ کے آپ نے سارا کچھ سونپ دیا ہے وہ ستیلے ہیں. یعنی ایک شعر ہے میرا, وہ سن لیں. جی جی. شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. چونکہ اس ملک میں سب کچھ الٹا ہے. یہ میں نے اس وقت لکھا تھا جب اس ملک میں جوکروں والا کام ہو رہا. جوکر کامیڈینز کیسے؟ جنیجو بطور پرائم منسٹر ضیاء الحق کے باس تھے اور وہ آرمی چیف تھا. 1 کروڑ. ضیاء الحق آرمی چیف, جنیجو ٹھیک ہے پرائم منسٹر, تو ضیاء الحق اس کا سبارڈینیٹ ہوا. اچھا وہی سبارڈینیٹ بطور صدر کے وزیر اعظم کا باس ہے. یعنی یہ جوکر بھی اس طرح نہیں کرتے, کامیڈی کی بھی حد ہوتی ہے. سو دیٹ از آور ٹریڈیشن. کون سی بات میں غلط کر رہا ہوں؟ اس طرح کے تماشے میں اس سے آگے کا تماشا کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہو رہا ہے اور جو ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے. حسن نثار صاحب, یہاں پہ میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری جنریشن ہے جو اس وقت ظاہری بات ہے کہ اپنی عمر اور اپنا جو ایکسپیرینس ہے پریکٹیکل لائف سے گزر چکی ہے, انہوں نے تو بہت کچھ دیکھا. لیکن آج جب نوجوان نسل ہے یا نوجوان صحافی بھی دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں قانون اور انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اسحاق ڈار صاحب اپنی واپسی کی تصدیق کر رہے ہیں, ہمارے ملک کا وزیر اعظم جا کے ایک ایبسکانڈر سے ڈائریکشنز لیتا ہے وہاں پر بیٹھ کر, ہمارے پرائم منسٹر پر ایک اشتہاری سپر پرائم منسٹر بن جاتا ہے, اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے, تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم, اس سسٹم میں مسئلہ کیا ہے جو ابھی تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکا, اور اس سسٹم کے اندر کیا عمران خان اس میں اگر آ بھی جاتا ہے, جس طرح ہم نے دیکھا وہ 4 سال سسٹم کا حصہ رہا لیکن وہ ٹھیک نہیں کر سکا, تو کیا اسی سسٹم کے اندر عمران خان رہ کر کامیاب ہو سکتا ہے؟ بڑا لوڈڈ سوال ہے آپ کا. شروع میں آپ نے کہا تھا کہ یہ جو فلانا نسل تو اب یوں ہو گیا تو فلانا. اس ملک میں کبھی قانون رہا ہی نہیں. آپ کو کس نے کہا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی قانون تھا. جوڈیشل مرڈر کہتی ہے دنیا اس کو. میں کیا کروں اب؟ میری تو ان میں سے کسی سے کوئی جج جو مرمرا گئے, اب کچھ بھی نہیں. کوئی ہے اس ملک میں جو سوچے کہ یہ اس طرح کا ایک کمیشن بنے جو یہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ پاکستان کو یہاں تک پہنچانے والے کون ہیں اور انہوں نے کن وجوہات, کن چیزوں کی بنیاد پہ پاکستان کو گروی ڈالا, یہاں پہنچایا. کمیشن بنے, اس میں فراڈ نہ ہو, دھوکہ نہ ہو. 6 مہینے کے اندر اندر رپورٹ پاکستانیوں کے سامنے رکھتے, لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نہ پہلے نہ اب. آئندہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا. باقی پتہ ہونا نہ ہونا, اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عام ترین منصب اس ملک کا جو ہے اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ ملزم کریں گے, مجرم کریں گے, مفرور کریں گے, یا تینوں مل کے کریں گے؟ ہاؤ ڈو آئی نو؟ مجھے کیا پتا ہے, یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر, میں ابھی آپ کو اتنی بڑی مثال دی ہے میں نے, پھر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جنیجو اپنے باس کا باس بھی تھا اور ماتحت کا ماتحت بھی تھا. یہ اس سے بڑی ایک وزیر اعظم آتا ہے پاکستان میں, لینڈ کرتا ہے,
شلوار کا نالا اسے باندھنا نہیں آتا, آئی ڈی کارڈ اس کے پاس ہے نہیں ہے, اور نام ہے اس کا معین قریشی. وہ اپنے والد یا والدہ کی قبر تلاش کرنے نکلتا ہے تو بیوروکریسی اس کو کسی اور کی قبر پہ کتبہ لگا کے اس کو بے وقوف بنا کے فارغ کر دیتی. ایک اور آدمی آتا ہے اس کے بعد, اس کا نام ہے شوکت عزیز. نتھنگ اگینسٹ ہم, میری ذاتی ملاقاتیں بھی ہیں ان کے خلاف نہیں, میں کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک بندہ آتا ہے وزیر اعظم رہتا ہے, اس کے بعد وہ 1 گھنٹے کے لیے پاکستان کبھی نہیں آیا کیونکہ وہ آ نہیں سکتا. تو آپ کس اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھو ہم نے قوم بھی ابھی بننا ہے اور ریاست بھی ہم نے ابھی بننا ہے. ریاست اگر تو نام ہے ایک جھنڈے کا, ایک قومی ترانے کا اور ایک آئین کا, تو تینوں چیزیں مجھے 1 مہینہ دو, میں تینوں آپ کو بہتر تیار کر دیتا ہوں ان تینوں سے. ایک قومی ترانہ, اس میں تو اردو کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. نام رکھا آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان, 75 سال پون صدی, نہ اسلام نہ جمہوریت نہ پاکیزگی. جس ملک میں بچے کو خالص دودھ نہ ملے, کیمیکل زیادہ دودھ ملے, آپ وہاں پاکیزگی کلیم کرتے ہیں, وہ آپ کرو, میں تو نہیں کرتا. یہ سارا پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کلسی دی, یہ تو اونٹ کا بھی باپ ہے. یہ جو نظام جس کی آپ بات کر رہے تھے, اور اس میں جس لیول کا ویژن یا ڈیپتھ یا ہمدردی, نیت اور اہلیت دونوں جو درکار ہیں, وہ یہاں یہ ادھر شیلو قسم کا کام, سطحی قسم کے کام کرتے ہیں, آرائشی سطحی نمائشی کام کرتے ہیں. حقیقی کام پہ تو کبھی کسی نے ہاتھ ہی نہیں ڈالا. کیا اس ملک میں کسی کو یہ ہوش ہے کہ جو پرائمری لیول کا بچہ جس نے کل پاکستان سنبھالنا ہے اور جو ٹاٹ سکولوں پہ بیٹھا ہے, جس کے گھر میں کھانے کو پوری روٹی نہیں ہے, جس کا ٹیچر انڈر پیڈ ہے, وہ کس لیول کا جاہل ہے؟ انگریزی اردو تو چھوڑیں, وہ ٹھیک پنجابی نہیں بول سکتا. دوسری طرف کبھی کسی منحوس کے منہ سے سنا آپ نے؟ میں یہ اہل دانش کی بات نہیں کر رہا, ان کو تو پتہ ہے, وہ کرتے ہیں روتے ہیں. کبھی کسی حکمران کے منہ سے اس طرح کا ماتم سنا آپ نے کہ پاکستان کو کی بربادی کے لیے اس کے بڑھتی ہوئی آبادی کافی ہوئی؟ کوئی عالم ہے جو کہتا ہو کہ اعتدال اور میانہ روی اگر عبادت میں ہے اور اگر کھانے میں بھی ہے, کھانے میں حکم ہے نا کہ تھوڑی بھوک ہو تو ہاتھ کھینچ لو, یہ ڈنگروں کی طرح نہ کھاؤ, ہے نا؟ عبادت میں بھی اعتدال کا میانہ روی کا حکم ہے, تو بچے جننے میں کیوں نہیں پڑے؟ لیکن نہیں, اس ملک میں جہاں جہاں جس کی دہاڑی لگ رہی ہے, وہ ہر قیمت پہ چاہتا ہے کہ سٹیٹس کو قائم رہے, تاکہ اس کی میلیں چلتی رہے, اس کی فیکٹری چلتی رہے, اس کا ہوٹل چلتا رہے, اس کا جو بھی کاروبار, اس کا جو دھندا ہے وہ منفاذ ختم ہو گئی. 5 ٹائم نمازیں, مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوئی, کرائم دیکھ لو, 2 سال کے 4 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں ہیں. کس کی بات کر رہے ہو؟ کیا رہے ہو؟ پریکٹس کیا ہو رہا ہے؟ یہی حال آپ کی ایلیٹ کا. شرمناک بات ہے. کبھی سنا ہے کسی بہت ہی گھٹیا ملکوں کا, وہ چھوڑ دو کہ ان کی ایلیٹ جو ہے وہ باہر اپنی جائیدادیں, کام, اولادیں باہر فلانا دھمکانا, لوگوں کا مشکل وقت نہیں آتے. نیلسن منڈیلا نے کتنی لمبی جیل کاٹی, لوگ مارے جاتے ہیں, فلانا ہو جاتا ہے, وہ سرے عام بیٹھے ہیں, سرے عام ہو رہا ہے, سب کو پتا. اب لندن جاؤ تو ہر 15 منٹ بعد جو آپ کا کوئی ہوسٹ ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے یا جو بھی آپ کا ہے ادھر, وہ آپ کا بتایا کہ یہ بلڈنگ فلاں کی ہے, فلاں کی. مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے, یہاں بیٹھا ہوں. ایگزیکٹلی. جب جاتے ہیں ہر دفعہ کچھ 4 6 8 نئی پراپرٹیز دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کی ہے, کہاں کی کریں گے. تو پھر بے شرموں ڈھیٹوں کی طرح میڈیا بھی پانی میں مدانی پھیرے جا رہا ہے. سیاستدانوں نے اپنا ایک چکر چلایا ہوا, وہ سرکس دکھا رہے ہیں. علماء ہمارے ابھی وہ نکالا ہوتا ہے رشیدی کو, ذرا ادھر بیٹھا تھا پہلے, وہ ادھر عمران کا دستوبازی تھا, کچھ دیر ان کو سمجھ آئی ہوئے یہ چھوڑا ہی نہیں ہمارے ساتھ, تو کچھ سر پیر نہیں.
हसन निसार साहब, यहाँ पे आपको रोकूंगा, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल हसन निसार साहब, इस वक्त जिस तरह आपने बात कही कि पानी में मधानी फेरी जा रही है, चाहे सब अपना रोना रोते जा रहे हैं, मीडिया अपना सर पीट रहा है, हुक्मरान वही काम कर रहे हैं जो होता रहा है। अब अगर हालात हाज़रा की बात की जाए तो जिस तरह से पिछली मरतबा जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च करनी थी, उस वक्त जो बर्बरियत के वाक़यात और जो रियासती जबर के वाक़यात देखने को मिले, और ये भी शायद हमारे मुल्क में ही होता है कि वज़ीर दाखिला इस तरह के इक़दामात पर ना सिर्फ फ़ख्र करता है बल्कि मीडिया में आकर कहता है कि इससे भी ज़्यादा इस दफ़ा हम मारधाड़ करेंगे, हम उससे भी ज़्यादा फोर्स के साथ इन्हें रोकेंगे। तो एक तो फिर जाहिर बात है मुहज़्ज़ब मुआशरे में तो हम रह नहीं रहे, हम सिविलाइज्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो इस तरह की बातें फिर हमारे सियासतदान तो कर सकते हैं। लेकिन क्या लॉन्ग मार्च आपको कामयाब होता नज़र आ रहा है पुरअमन तरीके से? क्योंकि इस दफ़ा खान साहब तो कह चुके हैं कि पहले की तरह की तैयारी नहीं है, हम इस मरतबा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। आगे से राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो लगातार धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हल क्या आपको नज़र आ रहा है? देखें, बात सुने, मैं आप मुझसे पता नहीं क्या सुनना चाहते हैं। पहली बात ये है, मुझे बताएं कि राना सनाउल्लाह इस सूरत हाल में वो क्या करेंगे। वो कहे जी आ जाएं, मैंने ताज़ा फूड मंगवाए हैं, उनके हार हैं, आपका इस्तकबाल करने के लिए हम तैयार हैं और गाड़ियां हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, आपके तशरीफ़ लाते ही आप, ये क्या है? ऑब्वियसली यही होगा इस तरह की कंडीशन। वो अपना लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च और जो कोई भी है अब हमला प्लान कर रहे हैं। देखें, बात सुने भाई, इस मुल्क में जब तक कोई मुस्तफ़ा कमाल नहीं आता ये ट्रैक पे नहीं चढ़ सकता। ओके। और आपको ब्लैंक चेक है मेरी तरफ से, अगर मैं मर गया, जब भी जाहिर है मौत तो आनी है, तो मेरी कब्र पे जूते मारना, वरना हार चढ़ाना, ये नहीं हो सकता। आप धोखे पे जिंदा हैं। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, ये बकवास है। मखसूस लोग कहते क्या डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी लगाई है, झूठ है। सीधा करो इस मुल्क को किसी भी कीमत पे। कैसे डेमोक्रेसी कैसी अजीब बात है। आज़ादी, वो तुम्हारा फेवरेट खेल कौन सा है? क्रिकेट, गोरे का। डेमोक्रेसी कहाँ से आई? गोरे से। देखे कौन गया? गोरा। कोई कुछ तो यार बंदा वो शक्ल की बात करता है। इस निज़ाम में इन लोगों के हाथों आपकी इशराफिया बुनियादी तौर पे बहुत भयानक लोग हैं। आपकी इशराफिया, मैं कह रहा हूँ, बहुत भयानक लोग हैं। ये वो हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों के लिए मुखबरी भी की, उनको मैन पावर भी दी, उनको हेल्प आउट भी किया। ये उनकी औलादें हैं जो आज आपकी इशराफी हैं। बाकी आपने और कोई और तरह के लफंगे तलंगे पैदा जरूर किए हैं नए, लेकिन बेसिकली जो नस्ल दर नस्ल लगे आ रहे हैं, एक का बेटा है, एक की बेटी है, एक की नवासी है, एक का, ये क्या है? इसमें रहते हुए यानी असल बात नहीं करनी। एक बात सुने, ज़राफ़े थे, बड़ी ऊंची दीवारें बनाई, ये वो रोज निकल जाते थे, वो दीवार और ऊंची, फिर निकल गए, अगले रोज फिर घेर के लाए, फिर दीवार और ऊंची। उन्होंने किसी सियाने को बुलाया कि हम तो पागल हो गया। उसने आके जगह देखी, उसने कहा उल्लू के पट्टो, दरवाजा तो है नहीं, तुम दीवार उठाए जा रहे हो, तो ज़राफ़े तो निकलेंगे और दरवाजा लगा लो, बजाय इसके कि हर दफा तुम दीवार ऊंची कर देते हो। तो इस तरह का चक्कर है। तजादात का मरा हुआ मुल्क है, भयानक तरीन तजादात का मरा हुआ मुल्क। इसे कहते हैं यगान कहते हैं। देखें बात सुन, मदरसे से शुरू करें, एक कौम बनाना, मुझे को बना के दिखाए इसको, कत्तन नहीं। देखो कई किस्म के मदरसे हैं, मैं मसालक के हवाले से बात कर रहा हूँ। यानी उन मदरसों के जो तलबा हैं, जो बच्चे हैं, आज वहाँ कम्प्लीटली ब्रेन वॉश, कल वो नहीं इकट्ठे हो सकते। अच्छा, एक तरफ आपका वो कैडेट कॉलेजेस हैं, उनकी दुनिया ही और है, अमेरिकन स्कूल है, उसकी दुनिया ही और है, HSN है, उसकी दुनिया ही और है, निसाब कुछ, हिसाब कुछ, उस्ताद कुछ,
چلے ہوئے ایک قوم بنا رہے ہیں. یار کوئی شے ہی نہیں آپ کی ٹھکانے پہ. وہ جو کہتے ہیں نا شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں, وہ ہو رہا ہے. اس سے نجات حاصل کر لو تو شاید کوئی صورت نکل ہے. بڑے بڑے چول ملک کھڑے ہو جاتے ہیں. تاریخ ساری جھوٹ پہ مبنی آپ کی تقریباً. جی بالکل. اور یہاں پر حسن نثار صاحب ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نظام کے حوالے سے بھی دیگر جو ہارش ریالٹیز ہیں, انفارچونیٹلی یہ سب کچھ سچ ہے اور اس سے ہمیں بیگانہ بھی رکھا گیا. تو کوئی نزدیک اس وقت اگر ہم کہیں کہ نیئر فیوچر میں کچھ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا پھر اسی طرح سے بس سب اپنا اپنا وہ پانی میں مدھانی مارتے رہیں گے اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا, اور پھر کیا انقلاب جو ہے وہ اس طرح پرامن آئے گا ہی نہیں, اور جب تک کچھ بڑا نہیں ہوتا تب تک ہم کچھ اچھا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیں یہ انقلاب والی میتھ بھی ہم بھی کرتے رہے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہو ٹین ایجرز کے طور پہ بیوقوف لونڈے لپاٹے, ہم بھی کرتے رہے ہیں. دنیا کا کوئی انقلاب نہیں ہے جس نے نئے ظالم پیدا نہیں کیا. بتائیں اخیر پہ شمر یزید. اچھا کوئی لمبی چوڑی اصل بات یہ ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ جب تک یہاں ان سے جان چھڑا کے 10 to 15 ایئرز ایک رجیم ہو, جو پھر جسے کہتے ہیں نا, وہ ہماری ایک بچی اے سی تھی یا ڈی سی تھی پتہ نہیں کیا پچھلے دنوں سیلاب میں, وہ ڈنڈا پکڑ کے نکلی باہر. یعنی لوگوں کی زندگیاں بنانے کے لیے, بچانے کے لیے ان پہ ڈنڈا استعمال کرنا پڑتا ہے. ہمارے بزرگوں کا صدیوں سے محاورہ ہے, ڈنڈا پیر ہے بگڑیا تگڑیا دا. جب کوئی چیز ٹیڑھی ہو جاتی ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے ڈنٹ کیسے نکالتے ہیں. تو یہ ملک سارا ڈینٹن بالکل ہی ڈینٹ در ڈینٹ ہیں. اس میں ڈینٹ نکالنے ہیں تو کیسے نکلتے ہیں؟ 10-12 سال ایک نئی جنریشن جب تک نہیں آ جاتی, جو آج پرائمری کے لگ پہ گئے, ان کو کوالٹی دو اور 15 سال کا میپ اناؤنس کر دو. لیکن یہ ہونا نہیں. میں تو یوٹوپین ایک رومانٹک آدمی ہوں. میں تو کتابیں پڑھنے والا, میں تو نہ میں سوشلائز کرتا ہوں, نہ میں لوگوں سے ملتا ہوں. میں تو اپنے حجرے میں مزے سے بیٹھا ہوں. تو میں تو ایک چیز ہے, وہ ایک ڈریم تھا جو میں نے, یوٹوپین سی ایک بات تھی, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اس کے بغیر کو کر لے اگر ہوتا ہے. بالکل. انفارچونیٹلی حسن نثار صاحب یہی ریالٹی تھاٹ پرووکنگ گفتگو آپ نے کی, اور یہ وہ ہارش ریالٹیز ہیں, حقیقت پسندی ہے جو بہت ضروری بھی ہے, اور جس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب فار یور ٹائم. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہوگا پوسٹ مارٹم. ویلکم بیک ناظرین. وقت ہوا ہے پوسٹ مارٹم کا. کہتے ہیں دیانتدار اور دلیر رہنما قوم کا اثاثہ اور عزت ہوتے ہیں. ناظرین اکرام, گزشتہ شب میں ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھا شدت سے ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی تقریر کا انتظار کر رہا تھا. میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے. وزیر اعظم کے روس کے صدر سے ملاقات میں کی گئی حرکات اور جگ ہنسائی کے بعد مجھے ایک لمحے کو لگا کہ نہیں, آج تو ہمارا وزیر اعظم کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو ہماری جگ ہنسائی کا باعث بنے. لیکن نہیں ناظرین, ہمارے وزیر اعظم نے ایک بار پھر مجھے غلط ثابت کیا. دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم یعنی کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سجنے والے سال کے سب سے بڑے اور اہم ترین میلے میں دنیا بھر کے رہنما نہ صرف اقوام متحدہ آتے ہیں بلکہ اپنی قوم کا مقدمہ بھی پوری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جو سب کو ملتا ہے, اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک لیڈر اپنی قوم کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھتے آئے ہیں. ابھی قوم نواز شریف صاحب کی پرچیوں اور عالمی فورمز پر عجیب قسم کی حرکات و سکنات کے غم سے نکلی نہیں تھی کہ ملک پر مسلط کردہ چھوٹے میاں نے کامیابیوں کے نئے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. بڑے میاں
چھوٹے میاں سبحان اللہ. اور اگر شہباز شریف صاحب کی تقریر کا موازنہ عمران خان کی اقوام متحدہ کی تاریخی تقریر سے کیا جائے تو یہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوگی. لیکن شہباز شریف صاحب جو کہ اس سے پہلے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں کبھی ہیڈ فون لگاتے ہوئے اور کبھی مٹھائی کھاتے ہوئے پائے گئے اور ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات میں کسی فین بوائے کی طرح ہنستے مسکراتے بلکہ قہقہے لگاتے ہوئے مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ فوٹو سیشن کرواتے پائے گئے، جیسے ہی عظیم الشان شہنشاہ نیو یارک پہنچے تو کہانی مختلف نہیں تھی. اجلاس میں اترے ہوئے چہرے بغیر تیاری کے جیسے کسی کو میٹنگ میں بٹھا دیا جائے یا پھر کسی بچے کو مار کر کلاس میں زبردستی بٹھا دیا جائے. اب ہم نے تو سوچا تھا کہ لندن سے اپنے بڑے بھائی سے کچھ ٹریننگ لے کر گئے ہوں گے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پرچیوں سے شہرت پانے والے بڑے میاں چھوٹے بھائی کو پرچیوں کے بہترین استعمال کی ٹریننگ ہی دے پائیں گے. ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح عالم اسلام دیٹھی طاقت اور 22 کروڑ لوگوں کا نمائندہ اپنی تقریر کے کاغذات کو الٹ پلٹ رہا ہے. ناظرین کرام، لکیر کا فقیر کسے کہتے ہیں آئیے آپ کو یہ بھی دکھا دیں. اجلاس کی صدارت ایک خاتون کر رہی تھیں، سب نے انہیں میڈم پریزیڈنٹ کہہ کر پکارا، لیکن شہباز شریف صاحب کو جو لکھ کر دیا گیا تھا انہوں نے تو وہی پڑھنا تھا، تو میڈم کے بجائے مسٹر پریزیڈنٹ کہنا ہی بہتر سمجھا اور خاتون کو مرد بنانا بہتر سمجھا، لیکن اپنے اسکرپٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ہیو اے لک. Madam President. Madame la Présidente. Madam President. Thank you very much, Madam President. Madam President. Mr. President. ناظرین کرام، یہاں پر افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے باہر اس مقام پر جہاں لوگ عمران خان کی تقریر سن کر سکتے میں آ گئے تھے، وہ مقام جہاں عمران خان کے حق میں نعرے لگتے تھے، این اسی مقام پر پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کے دوران عام پاکستانی ہی احتجاج کر رہے تھے. عام حالات میں کسی ملک کا سربراہ جب تقریر کرتا ہے تو وہ ریاست کا مقدمہ رکھتا ہے، اپنے ملک کی بات کرتا ہے، اپنے لوگوں کے مسائل پر روشنی ڈالتا ہے، اور اگر کسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے تو وہ اس کا ملک ہوتا ہے. لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. انجمن ستائش باہمی کے مصداق شہباز شریف صاحب ہمارے پیارے وزیر خارجہ کا ذکر کرنا اور انہیں پروموٹ کرنا بھی نہیں تھا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. It has been established in the name of former late Prime Minister Benazir Bhutto, and her son is our foreign minister today. ناظرین کرام، اب اگر کاغذ سے پڑھ کر ہی تقریر کرنی ہے تو کم از کم اعداد و توس صحیح پڑھ لیتے، لیکن شہباز شریف صاحب سے یہ کام بھی نہیں ہوا، اور یہ جو پرچی والا مشن تھا، کاغذوں والا مشن تھا، یہ بھی بری طرح سے فیل ہوا. ذرا دیکھیں کس طرح سے یہ اعداد و شمار کاغذ سے پڑھنے کے باوجود گڑبڑ کر رہے ہیں. More than 1,500 of my people have been gone from this world in this great flood, including over 400 million, over 400 children. ناظرین کرام، 4 سال قبل عمران خان جب اپنا حلف اٹھا رہے تھے تو دوران حلف خاتم النبیین لفظ پڑھتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑا گئی، اور اس سلپ آف ٹنگ کو بہانہ بنا کر کیا کچھ نہیں کہا گیا، مذہب کارڈ کھیلا گیا، یہاں تک کہ عمران خان کے مسلمان ہونے پر سوالات اٹھا دیے گئے اور ریاستی ٹی وی پی ٹی وی کو استعمال کیا گیا، جبکہ شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں آیت مبارکہ ہی نامکمل پڑھ دی. میں اس پر تنقید نہیں کر رہا کیونکہ انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے اور غیر ارادی طور پر ایسی غلطی کا کوئی گناہ نہیں اور اس پر تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج وہ سارے دانشور کہاں ہیں جو اس سے بہت چھوٹے معاملے پر
عمران خان پر تنقید کرتے نہیں تھکتے تھے. اور ناظرین کرام یہاں پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ عمران خان کے اقوام متحدہ کے 74ویں 75ویں اور 76ویں اجلاس سے خطاب میں ان کی تینوں تقاریر نے نہ صرف دنیا کے تمام رہنماؤں کو پیچھے چھوڑا بلکہ نئے ریکارڈز بھی بنائے. آج بھی عمران خان کی تقاریر کے ویوز کروڑوں میں ہیں. اگر صرف لائیو ویوز کی بات کی جائے تو عمران خان کو اس وقت 3,26,000 لوگوں نے لائیو دیکھا تھا اور شہباز شریف کو اسی یوٹیوب چینل پر 760 لوگوں نے دیکھا. چلے ہر چیز میں ہی بہتری ہوتی ہے. ایسی تقریر اچھا ہوا کہ زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھی ورنہ مزید ہماری اور ہمارے ملک کی ہی رسوائی ہونی تھی. ناظرین کرام شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں 3 مرتبہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے کہ الفاظ بھی استعمال کیے مگر یہ نہیں کہا کہ اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو پھر کیا ہوگا, پھر پاکستان کیا کرے گا. مگر عمران خان نے کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں, مگر اگر ہمارے اوپر جنگ تھوپی گئی تو پھر ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں, ہم آخری سانس تک لڑ کر دکھائیں گے. اور یہ وہ فرق ہے جو ایک لیڈر میں ہے اور دوسری جانب ایک امپورٹڈ مسلط کردہ حکمران جو کبھی عالمی میڈیا کو انٹرویوز میں بھیک مانگتا ہے اور اگلے تمام تر لوگوں کو جو بھی انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ کیا یہ وہی اور اسی ملک کا رہنما ہے, کیا یہ اسی قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جسے چند مہینے پہلے تک ایک آدمی پوری دلیری سے ریپریزنٹ کرتا تھا. اور یہ وہ سب کچھ ہے کہ ہم نے اس ریجیم چینج آپریشن سے کیا کھویا اور کیا پایا. ہم نے ایک لیڈر کھویا اور ایک ایسے شخص کو ہم پر مسلط کر دیا گیا جو اس قوم کی اور اتنی عظیم قوم 22 کروڑ کی آبادی عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت اسے ریپریزنٹ کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا. اور یہی ہوتا ہے جب آپ کسی مستحق شخص کو ہٹا کر ایک ایسے شخص کو ملک پر مسلط کر دیں جو ڈیزرو نہ کرتا ہو. اپنا بہت خیال رکھیں, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. مخدوم صاحب کو اجازت. پاکستان زندہ باد. میں ہوں عمران ریاض خان. اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر. عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں. بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی, لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے. مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو کرنا ہے کرو, ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.